खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे, अपनी बरकतों से माला माल का मार। यही कोशिश हम सब की होनी चाहिए, यही कोशिश। और इसी कोशिश के पसे पर्दा हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह का जो आने का मकसद और खुदा को उसको लाने का जो मकसद है वो एक ही है। मेरी आपकी कोशिश अच्छा गाएं, अच्छा बजाएं, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा बर्ताव करें, अच्छी मोहब्बत रखें और अच्छे तौर तरीके से एक दूसरे को हम मिलें, प्यार करें। और इसके पसा पर्दा जो अच्छी बात है वो मेरी जान के लिए है, आपकी जान के लिए है कि हम क्या हो जाए। ये सारे लगो लबाब का मतलब जो है वो ये है कि हम अच्छे से अच्छे होते हुए अच्छी जिंदगी में, ना खत्म होने वाली जिंदगी में पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ी बात है, ये मकसद है उस अच्छे का जिसने अच्छा हमारे साथ किया और हमें भी अच्छा बनने के लिए उसने ये पैगाम दिया है कि आप अच्छे हो जाएं और दूसरों को अच्छे करते जाएं। अगर दानियल में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, अले दानिश फलक पर सितारों की मानिंद चमकेंगे, जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक हुए। वो अब्दुल आबाद ना खत्म होने वाली बादशाही में जाएंगे और ना खत्म होने वाली जिंदगी में जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है जिसको उसने प्यार किया, जिसको उसने इस दुनिया में से चुन लिया है। बाकी कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़े अच्छे अमाल दिखा के, बड़ा अच्छा बन के, बच्चा बड़ा अच्छा किरदार करके, बड़ी अच्छी नेकियां करके उसमें दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी जो उसकी तरफ से नहीं है ये नहीं हो सकता और ना होगा, क्योंकि उसका बड़ा मंसूबा है। और जो उसका मंसूबा है, जो उसके मंसूबे के अंदर है, वो निकलने की कोशिश भी करें तो निकल नहीं सकेंगे। ये मेरी बात लिख लें, कुछ भी करें, निकलने की कोशिश करेंगे तो निकल नहीं सकेंगे। पास्टर मोहम्मद की तरह, मेरी तरह भागने की कोशिश करेंगे तो वो भागने नहीं देता, वो समुद्रों में से मछलियों को हुक्म दे देता, वो बनी इस्राएल के आगे दूसरी कौमें खड़ी कर देता है और वो मूसा के आगे चट्टान खड़ी कर देता है कि ये भाग न सके। वो आना नहीं चाहता था, उसने कत्ल किया था, उसने एक आदमी को मारा था और वो आना नहीं चाहता था, लेकिन खुदावन ने कहा तू आएगा, तू चल। बड़े उसने हीले बहाने किए, लेकिन उसने कहा नहीं, तू वहां जाएगा, मैं तेरी ज़बान का जिम्मा लेता हूँ और मैं तेरे आगे तेरे भाई को तर्जुमान रखूंगा, लेकिन तू वहां जाएगा। सो वो गया, हालांकि वहां से भागा हुआ था। सो हम अपनी इबादत की तरफ चलते हैं। लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ देखें कि खुदा ने अपने मंसूबे को जो है, ये मंसूबे पर मैं थोड़ी सी बात और करता चला जाऊं। खुदावंद के मंसूबे में आप हैं, ये आप समझें। यहाँ फिर बैठे, यहाँ फिर आए कि आप खुदा के मंसूबे में हैं, वरना अगर जो खुदा के मंसूबे में नहीं है, हमने बड़ा अच्छा बर्ताव करके देख लिया, बड़ा कुछ अच्छा बोल के देख लिया, बड़े अच्छे मुकाशफात जो हैं, वो डॉक्टर डिग्री की तालीम जो है, वो डॉक्टरेट की तालीम जो है, वो हमने उनके गोशे गुजार कर दी है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए।
ان کو اس تعلیم نے نہیں پایا، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام نے سب سے بڑی بات جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو آپ سے علیحدگی میں بھی کرتا ہے اور بن بولے کرتا ہے، اور وہ آپ کے ضمیر کے اندر بولتا رہتا ہے اور آپ کو سمجھاتا اور سکھاتا رہتا ہے اور راہ راست پر ہونے کی تعلیم، تربیت، نصیحت کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ہے اصل میں بات، وہ ہے یہ بات کہ وہ منصوبہ لینے کے لیے اب یہاں میں اس مضمون میں وہ بات آتی تو نہیں ہے، لیکن میں اس مضمون میں وہ کرتا چلوں گا، اس لیے کہ بادشاہ نے کیا کیا کہ 2 سال کے بچوں کو کیا کر دیا؟ مروا ڈالا۔ کس لیے؟ خدا کے منصوبے کو فیل کرنے کے لیے۔ بادشاہ کے پاس طاقت کم ہوتی ہے، بہت بڑی پاور ہوتی ہے اور بہت بڑی طاقت تھی۔ اس نے اتنا قتل عام کیا، کس کو؟ خدا کے منصوبے کو روکنے کے لیے۔ ابلیس نے کتنا کام کیا؟ خدا کے منصوبے کو روکنے کے لیے، لیکن خدا کا منصوبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور ہزاروں سال پہلے جو پیشن گوئیاں ہوئی تھیں وہ پوری ہوئی، اور پوری ہوئی کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، اور یہ ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے، ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی میں پہنچانے کے لیے یہ منصوبہ ہوا۔ اس کو ہم سمجھیں کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے، اور خدا کا منصوبہ کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اب یہ جو چرواہے اپنے گلہ کی رکھوالی کر رہے تھے، اور ان کے چوگرد جو ہے وہ نور چمکا ہے، اور گڈریوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ آج بیت الحم میں ایک تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ منجی کے کیا معنی ہے پاسٹر صاحب؟ مخلصی دینے والا، نجات دینے والا، خلاصی دینے والا اور چھڑانے والا، اور مسیحت کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، کیا؟ چھڑائیں، مخلصی دلوائیں، اور ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر گامزن کر دیں۔ یہ کام ہے، یہ اس مسیحت کا مین کام ہے کہ آپ یسوع مسیح کو متعارف کروائیں، اور خداوند کے قدموں میں ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، احساس کریں، بردباری کریں، اور یہ اس لیے کریں تاکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو خداوند یسوع مسیح فرمائیں گے کہ میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں راہگیر تھا، تو نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا، میں بیمار تھا، تو میری خبر گیری کے لیے نہ آیا۔ تو یہ سارا یسوع مسیح اندر ہے۔ آپ یہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کس لیے؟ کہ آپ خداوند یسوع مسیح سے کر رہے ہیں۔ وہ اجر، اس کا اجر وہ دے گا۔ بندے سے توقع نہ رکھیں، بندے سے توقع رکھ کے یہ نہ کریں، کیونکہ توقع جو ہے وہ ہم خداوند پر رکھتے ہیں، اور ہماری توقع اس پر ہے۔ اجر کس نے دینا ہے؟ اس نے دینا ہے، اور وہ اجر جب آپ کی جھولی میں ڈالے گا تو یہاں ہم باغ ہو جاتے ہیں۔ جب یہاں ہمیں وہ کچھ دیتا ہے تو ہم باغ ہو جاتے ہیں، ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، بلکہ ہم وہ خوشیوں میں شامل اوروں کو بھی کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ خداوند نے اپنے فرشتہ کو بھیجا، اور وہ جو جاگ رہے تھے ہمیشہ، یہ بات جو ہے وہ نگاہ میں رکھیں کہ اگر آپ رات کو خداوند سے بات کرتے ہیں اور خداوند سے ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے،
خداوند آپ کی زندگی میں کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تو ایوب کہتا ہے کہ خدا ایک بار نہیں بلکہ 2 بار کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے، اور جن ان کے کان کھولتا ہے اور اپنی تعلیم پر وہ کیا کرتا ہے؟ مہر کر دیتا ہے، اسے صحیح اور غلط بتا دیتا ہے، اور پھر اس وقت جب دنیا کو گہری نیند آتی ہے۔ یہ چرواہے کیا کر رہے تھے؟ سو رہے، جاگ رہے تھے، اور اپنے مال مویشی کا کیا کر رہے تھے؟ خیال رکھ رہے تھے، اور ان کی پہراداری کر رہے تھے، اور جاگتے ہوئے سے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جاگتے ہوئے سے خداوند کلام کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ بڑا خدا، وہ پاویں کو ستا ہوئے تھے، پاویں کو جاگتا ہوئے، انہیں گل کرنی ہے تے انہیں گل کر دینی ہے، اور وہ جگا بھی دیتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے جگا دیتا ہے۔ میں ایک باری میں گل دساں، میں خداوند اے گل کس طرح ہے تے اج میں راتی اٹھاں گا تے تو منوں نا اس کا جواب دے۔ دعا کر کے سو گیا، 2:30 کا ٹائم سی، تے منوں کسی نے ہلایا کہ اٹھ۔ اچھا، میں اٹھن دا بڑا پیڑا، اچھا پھر کسی نے اٹھایا، پھر نہیں اٹھیا، پھر میرے لت دے وچ ایسا کڑال پیا تے اینج ہویا جویں کسی نے چک کے نہ تے کھلار دتا ہے، کوٹھے دے تے ستا سا۔ اور جس وقت بات ہوئی تو اس نے کہا یہ جواب نہیں لینا تھا۔ میں نے کہا معاف کر خداوند، بتا۔ تو خداوند نے اس بندے کے بارے میں ایک تھوڑی بات جو ہے وہ بتا دی جہاں خداوند مجھے بھیجنا چاہ رہا تھا۔ تو اگر آپ سوئے ہیں تو وہ کلام کرے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ بات آپ کو جو آپ نے مانگی ہے وہ آپ کو دے گا، سمجھائے گا، سکھائے گا۔ یہ کرسمس جب منایا جاتا، اور یہ پہلا کرسمس جو ہے، پہل جو ہے، یہ کہاں منایا گیا؟ خداوند یسوع مسیح نے جسے منانے کا حکم دیا تھا وہ عید فصح منانے کا حکم دیا تھا، روٹی توڑنے کی عید اور عید فصح۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرنا جب تک کہ میں نہ آؤں۔ یہ منانے کو نہیں کہا گیا تھا، بلکہ یہ منانا جو ہے یہ دنوی طور پر عام اپنی صلاح بات جو ہے اس کو منانے کے لیے یہ ہم دنیاوی طریقے سے مناتے ہیں۔ یہ کیوں مناتے ہیں دنیاوی طریقے سے؟ تاکہ ہمارے بچوں میں یہ بات پہنچ جائے کہ خداوند یسوع مسیح اس طرح سے پیدا ہوئے تھے، اور پھر جو ہے ان کا بڑا ہونا، اور ان کا مجوسی جو تھے انہوں نے بھی آ کر جو ہے وہ مجوسی پہنچے، اور مجوسی جو تھے یہ علم نجوم رکھنے والے تھے، اور جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں، اگر ایک برج سے دوسرے برج میں کوئی ستارہ چلا جاتا ہے تو بادشاہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک برج سے دوسرے برج میں کوئی ستارہ چلا جاتا ہے تو بادشاہ پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا یار بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور کیا وہ اپنے علم کے مطابق ٹھیک جگہ پر گئے بادشاہ کے پاس؟ وہ ٹھیک جگہ پر گئے؟ وہ اپنے علم کے مطابق ٹھیک جگہ پر گئے۔ اب بادشاہ تو کسی دوسرے کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا، بادشاہ کے گھر میں تو بادشاہ پیدا ہوگا، اب دوسرا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ان کی، حالانکہ وہ ستارے کی رہنمائی تھی کس کو؟ مجوسیوں کو۔
اب وہ ستارے کی رہنمائی جو تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن ان کا آگے سے کیونکہ خدا کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، وہ اپنے علم کے زور پر چل رہے تھے، خدا کے علم کے مطابق وہ نہیں چل رہے تھے۔ اب گڈریوں کو خدا کی رہنمائی ہوئی اور خداوند نے گڈریوں کی رہنمائی کی کہ جاؤ، ان کے لیے وہ نشان تھا۔ کیا نشان تھا؟ کہ تم کیا کرنا، تمہیں ایک بچہ جو ہے وہ چرنی میں پڑا ہوا، لپیٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا تم پاؤ گے، یہ ان کے لیے نشان تھا۔ اب مجوسیوں کے لیے جو نشان تھا وہ نشان آسمانی تھا۔ اب فرق یہ تھا کہ یہ رہنمائی فرشتے کی اور دوسری رہنمائی اپنے علم کی تھی۔ کئی دفعہ ہم اپنے علم کے طور پر کچھ چیزوں کو جان لیتے ہیں، دریافت کر لیتے ہیں، لیکن اس میں خدا کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ خدا کی رہنمائی یہ تھی، فرشتوں کی رہنمائی تھی، اور اپنے علم کی رہنمائی ان کا وہ علم تھا جو ان کو وہاں پر لے کر گیا، اور پھر انہوں نے وہ کام پورا کیا جس کام کے لیے وہ اندر سے ان کو وہ جو اس کام کے لیے تیار ہوئے تھے، سونا، مہر اور لبان۔ یہ بادشاہ کو ظاہر کرتی ہیں یہ چیزیں، اور سونا جو ہے وہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے۔ بے شک اس گھر میں گئے، ہم یہاں پڑھتے ہیں چرنی میں تو اس وقت تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں ان علاقوں کی بے رخی کہ رائی مسافر کو جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں نہ اتارا۔ سردیوں کے دن تھے، وہ سوئے ہوئے ہوں گے کہ میرے بچے سو رہے ہیں اور آرام کر رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے یارو، اوتھے ڈنگر بجے نے اوتھے ٹر جا، رات کٹنی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ دیتا ہوئے یا نہ دیتا ہوئے، لیکن یہ یہاں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کی بے رخی تھی۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح اس علاقے میں، خداوند یسوع مسیح خداوند کیا نہیں کر سکتا تھا، ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ تو ایک شاعر ہے، ابھی میں وہ شعر نہیں سناؤں گا، وہ لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر محلہ دے وچ پیدا ہوندا تے پھر دیدار تو کیڑے لوگ رہ جاتے۔ وہ کہنے کا مطلب ہے سی، بڑا لمحہ وڈی ساری غزل ہے، تے مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس چرنی میں آئے اور آ کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیوں خداوند نے کیا، کیسے ہوا؟ اس طرح سے ہوا کہ خداوند نے اپنے نام کو جلال دینا تھا، اپنا پلان اس نے چلانا تھا، اپنا منصوبہ اس نے چلانا تھا، اپنا وہ ہزار برسوں سے پہلے جو کیے ہوئے وعدے تھے، جو پیشن گوئیاں تھی، وہ ان کو خداوند نے کروانا تھا۔ پہلا کرسمس جو ہے وہ سن 325 میں منایا گیا، اور کلیسیائیں جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے مناتی ہیں۔ کوئی 6 جنوری کو مناتا ہے، جو 19 جنوری کو کچھ کلیسیائیں مناتی ہیں، لیکن اس کے پس پردہ بھی اور بھی دن ہیں جو جب مذہب سرکاری ہوا تو مذہب سرکاری ہونے کے ناطے یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے کچھ اور دن تھے، ان دنوں کو منسوخ کر کے کینسل کر کے یہ کرسمس جو ہے یہ رائج کیا گیا جب مذہب سرکاری ہو گیا۔ تو مذہب سرکاری ہونے کے ناطے مذہب کو سپورٹ مل گئی سرکار کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں بڑی مہنگی جگہوں پر جو ہیں وہ چرچ بنے ہوئے، ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، سکول بنے ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی جگہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا یہ ہے کہ وہ مذہب سرکاری تھا، مذہب سرکار کے زیر سایہ وہ مذہب چل رہا تھا۔ تو بے شک بائبل پڑھنے کا آرڈر نہیں تھا، لیکن مذہب سرکاری تھا۔ بائبل پڑھنے کا آرڈر نہیں تھا،
نہ باؤ پڑھ سکتا تھا، صرف فادر جی کے آگے جو ہے وہ بائبل بڑے احترام طریقے سے رکھی جاتی تھی اور فادر جی تلاوت کرتے تھے اور بند کرتے تھے، باؤ جی اٹھا کر لپیٹ کر چوم کے اس کو اس کی جگہ میں رکھ دیتے تھے۔ سزائے موت تھی اس پر بات بھی کرنا اور اس کو پڑھنا بھی، دوسرے آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ تو کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے۔ آج دیکھیں ہم بڑی خوشی سے خداوند کے دن کو منا رہے ہیں، اور میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ جن کی کوششوں سے آج ہم اس عبادت خانے میں بیٹھے ہیں، ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے اور پھر ان کے لیے جنہوں نے دعائیں کی، روزے رکھے، کوششیں کی، اور پھر جو ہے جنہوں نے دینا تھا ان کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کو خداوند نے ان کو چھوا اور انہوں نے وہ ہمارے لیے ممکن کیا۔ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں بھائی سہیل کے بارے میں کوئی 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مشین لینے کے لیے گئے پیسے بھی خرچ کر آئے اپنے پاس سے۔ میرے دل کو بڑا دھچکا لگا، میں نے کہا خداوند یہ پنجاب سے بھی ہو کر آیا ہے اور پھر بچوں سمیت یہ گیا تھا، آیا بھی ہے، وہاں پر بھی اس نے کوئی خرچہ کیا ہوگا، اور یہ چلا گیا ہے اور پیسے بھی نہیں مانگے، نہ مجھ سے مانگے ہیں، ہو سکتا ہے پاسٹر مانویل صاحب سے مانگے ہوں۔ تو مجھے وہ بڑا احساس میرے دل میں کھب گیا۔ میں نے کہا خداوند کے لیے یہ کر رہا ہے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آمین۔ کیا خیال ہے؟ آمین۔ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ایک رائٹر لکھتا ہے کہ اس کو پروموٹ نہ کرو جو عہدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جو عہدہ لینے کے لیے میں ایلڈر بن جاؤں، میں پاسٹر بن جاؤں، میں خزانچی بن جاؤں۔ کہتا ہے اس کی مدد کرو جو ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، جو ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے اور پورا کرنے کے لیے وہ اپنا عمل جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ میں بھائی مانویل سے بڑا خوش ہوں کہ سارے سسٹم میں، سارے وزٹ میں بہن کا بھی اور بھی جو ساتھی ہیں، بچے ہیں، کام کرتے ہیں ساؤنڈ سسٹم کا، اور بڑا کام کرتے ہیں، بہنوں کو بھی ادھر لانے کا، لے جانے کا، اور بڑے معاملات ہیں، صفائی کرتے ہیں خداوند کا، اور پھر دوسرے جو اس میں خاص طور پر پیسے دیتے ہیں۔ خداوند کے حضور ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیا۔ ہمارا جو مجھے خداوند نے باتیں دی ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند نے اپنا پلان جو ہے وہ چلا دیا، خداوند یسوع مسیح کو پیدا کر دیا آج سے 2022 سال پہلے، لیکن یہ پلان خداوند نے چلا دیا، اور اس پلان کو ہم اگر کہتے رہیں کہ میں بڑا خوش ہوں، میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں بڑا خوش ہوں، لیکن اس پلان کا جو مقصد ہے، اس پلان میں شامل ہونے کا جو مقصد ہے، اس کی نجات میں داخل ہونے کا جو مقصد ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا ہے کہ جو مجھ سے ہے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے ایسے ہی خداوند کہتے ہو جب میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے، تو ہماری خوشی اور بڑھے گی، اور پھر خدا کی جو وہ خوشی ہے جو اس نے سارا اہتمام کیا ہے، ساری فورسز لگا کے، اپنی فرشتوں کی فورسز لگا کے،
اور کائنات کو جو اپنی فورسز لگا کے اس نے یسوع مسیح کو محفوظ رکھا میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم بچ جائیں اور تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں، ہمیشہ کی آگ میں نہ چلے جائیں۔ یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ اور میں نے یہ جد و جہد کرنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کے کہے ہوئے پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم دوسری لائن میں کھڑے ہوں، دوسری لائن میں نہیں بلکہ اس لائن میں کھڑے ہوں جہاں کہا جائے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ جو بادشاہی بنائے عالم سے تیار کی گئی تھی اسے میراث میں لو۔ وہ میراث میں لینے کے لیے آج میں اور آپ اس کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس پر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں جا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدا اب سے بہت پہلے ہو چکے ہیں، اور اگر وہ پیدا آپ میں ہیں، اس کو آپ اپنے اندر، جیسا کہ بہن نے فرمایا کہ اپنے دل کی چرنی میں اس کو لے کر آئیں، اور پھر دیکھیں پالوس رسول فرماتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اگر آپ میں زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور وہ کام کرتا رہے گا۔ اس کام کے وسیلہ سے ہم یہ